नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ जनाब अल्लामा गुलाम रब्बानी अफ़गानी साहब मौजूद हैं। हम इस वक्त जो मुसलमानों की हालत ज़ार है, मौजूदा हालत ज़ार, उसके असबाब जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से के अंदर रामा साहब हम उसको उसी से कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने अपनी बात को छोड़ा था। हमने इल्म की बात की, मुसलमानों की ज़ुबूहाली के अंदर इस वक्त इल्म का भी एक फुकदान है। उसके साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त अगर हम देखें कौन सी ऐसी मौजूदा शक्लें हैं जो मुसलमानों की बतौर उम्मत ज़ुबूहाली, ज़वाल पज़ीरी का नासूर बन चुकी हैं और उसको हमें किस तरह से एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये आपने बड़ा अच्छा और बुनियादी सवाल किया। मैंने आपसे पहले इससे मैं गुजारिश की थी कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द शोल्डर ऑफ अदर्स, सही। ख़ुद किसी काम की ज़िम्मेदारी न लेना। अच्छे काम आपने न भी किए हों, जिसका कुरान ने भी ज़िक्र किया कि कुछ लोग ऐसे हैं युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू, किया भी नहीं होता लेकिन चाहते हैं कि इसी पर उनकी तारीफ़ की जाए। लेकिन जब कोई ज़वाल जो हकीकत में उनकी पॉलिसियों की वजह से होता है, उससे वो दामन बचाते भी हैं, छुड़ाते भी हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त 3 चीज़ें ऐसी हैं हमारे माशरे में, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, जिसने बुनियादी तौर पर कैंसर की तरह जकड़ रखा जकड़ा है। हुआ है। सही। उनमें से पहली चीज़ जिसने मुस्लिम माशरे को कैंसर की तरह जकड़ा हुआ है और मुस्लिम माशरे के एक होने में सबसे बड़ी रुकावटों में से, बड़ी रिकावटों में से एक रिकावट है। वो, अब मैं माशरे की बात करता हूँ, बिल्कुल सही। हुक्मरानों का और अरबाब हल वक्त का या अरबाब इक़्तिदार का जिक्र हुआ। माशरे में जो सबसे बड़ा एक नासूर वो फ़िरका परस्ती है। सही। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को जिस तरह टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर एक दूसरे के खून का प्यासा किया गया और जिस तरह उन्हें फ़िरका परस्ती में बाहमी मुश्तो गरेबान किया गया, सही। एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा किया गया, जी। नतीजतन जितने दहशतगर्दी, जितनी कत्ल व गारत गरी, ऐसे ही। जितनी अमवात और जितनी अफरा तफरी इस्लामिक वर्ल्ड में मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए की, किसी बैरूनी क़ुव्वत ने इतनी नहीं की। ऐसे ही है। ओवरऑल अगर आप सारे चीज़ों का जायज़ा लें, हमें मज़हब के नाम पर, जी। दीन के नाम पर, कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर जितना एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ारा किया गया है, ये वो चीज़ थी कि जिसके बारे में कुरान ने कहा था सुम्मा जअलनाका अला शरीयतिन मिनल अम्रि फत्तबिहा। जब सलूशन की तरफ आएंगे तो इसको फिर जिक्र करेंगे। सही है। वला तत्तबि अहवा लदीन ला यालमून, फरमाइए जो हवा परस लोग हैं, ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं, इनकी पैरवी न करें अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के फ़रामीन के मुकाबले में, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात से चीज़ें गढ़ रखी हैं। सही। इन्नहुम ला युग़्नुका मिनल्लाहि शैय्या। तो ये एक बुनियादी बात थी फ़िरका परस्ती, जिस पर एक पूरा मुस्तकिल मौजू है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का पूरा बदन लहूलुहान है जी। इस इफ़रीत की वजह से, और इसमें अंदरूनी बैरूनी सब शामिल हैं। ऐसे ही। और वो समझते हैं कि इस उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को अगर पारा पारा करना है और कभी इस ख्वाब को हकीकत में शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देना, तो उसके लिए ये सबसे बड़ी दीवार भी है और सबसे बड़ी रुकावट भी है। ऐसे ही। इसीलिए फ़िरका वाराना फसादात सियासी मफादात के लिए कराए जाते हैं, ऐसे ही। ज़ाती अगराज़ के लिए कराए जाते हैं। तो आप देखते हैं कि जब सियासी क़ुव्वतें अपने इख्तलाफात के उरूज पर होती हैं, तो जहाँ वो दीगर हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, वहाँ वो मज़हब को भी बतौर टूल इस्तेमाल करते हैं, और मज़हब को बतौर टूल इस्तेमाल करने का एक ज़रिया ये फ़िरका परस्ती है, ऐसे ही। जिसकी बुनियाद पर वो इस उम्मत को तकसीम दर तकसीम हर दिन करते चले जा रहे हैं। और आज एक मोहल्ले में, एक गली में, एक ज़बान, एक रंग, एक नस्ल के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, रिश्तेदार होने वाले ऐसे ही। एक दूसरे के खून के प्यासे नज़र आते हैं। ये एक बुनियादी। नंबर 2 जी। जिसने हमें तबाह बर्बाद किया, वो जो उम्मत के तसव्वुर को कभी जुड़ने नहीं देता, वो हमारी असबियत और नस्ल परस्ती है। आज फ़लस्तीन का मसला हो, सही। कश्मीर का मसला हो या दीगर मसाइल हों, जी। हमेशा
ان مسائل کو اگر اس مقام تک پہنچایا گیا تو اس میں بھی ہماری وہ نسل پرستی کا عنصر تھا کہ یہ عرب میٹر ہے، بالکل ایسے ہی یہ بنگلہ دیش کا میٹر ہے، ایسے ہی یہ پاکستان کا ایشو ہے، ایسے ہی یہ فلانوں کا ایشو ہے. اور اس کے بعد نیچے آپ اپنی مثال، ہم اپنی قوم کی مثال لیتے ہیں کہ نسل پرستی نے ہمیں کہاں تک پہنچایا. ایک پاکستان کی مثال سے آپ پوری امت کو سمجھ سکتے ہیں صحیح کہ ایک ملک میں رہتے ہیں، بالکل لیکن اس ایک ملک میں رہنے والے ایک دوسرے سے زبان کے نام پر، ایسے ہی نسل کے نام پر کتنے دور ہیں اور ذہنوں میں کتنی دوری ہے. کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں. یعنی دنیا ساری جو اس وقت ڈیمز بنا کر مردہ زمینوں کو آباد کرتی ہے، دنیا میں چند زرخیز زمین رکھنے والے ممالک میں سے اور بہترین نہری نظام رکھنے والے ممالک میں سے ایک پاکستان، دنیا کا بہترین لیکن آج وہ خشکی اور ڈراؤٹ کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ ایسے ہی اس لیے کہ ایک ڈیم بنانے پر آپ کا اتفاق نہیں ہوتا، اسے لسانی رنگ دیا جاتا ہے، اسے علاقائی رنگ دیا جاتا ہے. یہ میں نے مثال پیش کی کہ کسی شے کو آپ لیں، ہم نسل عصبیت جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جاہلیت کے سارے معاملات جس میں سب سے بڑا افریط نسل پرستی کا تھا اور عصبیت کا تھا، پر فرمایا تحت قدمی، ایسے ہی میں انہیں اپنے قدموں تلے آج روند رہا ہوں. بالکل لیکن ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے جنہیں آپ نے عرفات کے خطبے میں اپنے قدموں تلے رودنے کا اعلان کیا تھا، آج سب سے زیادہ اس کو ریوائیول کرنے والے اور اس کو اپنانے والے اس نبی کی امت کہلانے کے دعوے دار ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا زوال ہے کہ نبی جسے مٹانے کا اعلان کریں وہ آپ کے خون میں، فکر میں، سوچ میں، تحریر میں، تقریر میں رچ بس جائے اور آپ کے سیاسی، سماجی، مذہبی معاملات پر بھی وہ حاوی ہو جائے. ایسے ہی اور یہ دوسری وجہ ہے جو امت کو ایک ہونے نہیں دیتی. ایسے ہی یہ ہماری دن بدن ملکوں کے تقسیم ہونے کی بنیادی بنیادی وجہ. وجہ تیسری چیز جو اس امت کو برباد کر رہی ہے وہ ہمارے سماج کے رسم و رواج ہیں. ہر قوم کی اپنی روایات ہوتی ہیں جن پر انہیں فخر ہوتا ہے، درست لیکن وہ روایات جو ان کے کلچر سے، ان کی زبان سے، ان کے دین سے جڑی ہوئی ہوں وہ قابل فخر ہوتی ہیں اور ہمیشہ وہ اس کی شناخت ہوتی ہیں. ایسے ہی لیکن ہم نے روایات کے نام پر جن جہالتوں کو اپنایا، روایات کے نام پر ہم نے جس ذہنی پسماندگی کو اپنایا، آج ان روایات کے غلام بن کر ہماری دین کی شکل مسخ ہو گئی ہے. آپ شادی کی مثال سے لے لیں، ایسے ہی وہ شادی کے جو انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے، درست اور دین کا فلسفہ یہ ہے کہ جس شے کی جتنی ضرورت ہوگی اس کو اتنا آسان کیا جائے گا. مثلا ہم سمجھاتے ہیں نا، بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ آکسیجن کی، تو سب سے آسانی سے ملتا ہے. ایسے ہی پھر ہم کہتے ہیں اس کے بعد اس کے جو سب سے ضروری ہے پانی، وہ اس کے بعد نمبر 2 ہے. پھر خوراک. یعنی جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، جتنی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اتنا اسے آسان کیا جاتا ہے. شادی بنیادی انسانی معاشرے کی ضرورت ہے، صحیح اسی لیے اسلام نے اسے آسان رکھا. ایجاب و قبول ہے، ولیمہ ہے، اور اس میں حق مہر ہے. یہ چند بنیادی چیزیں تھیں. اور رخصتی کے جو طریقے آپ تصور نہیں کر سکتے. آج ہمارے ہاں دودھ پلائی، دولہا دلائی، اور فلانی ڈھولکی، اور یہ اور وہ. ہمارے بچوں کی آدھی عمریں گزر جاتی ہیں صرف ایک شادی کی تیاری میں، ایسے ہی اور وہ گھر اس وقت تباہ ہوتا ہے جب شادی کی تیاری آپ نے 30-35 سال کی ہو اور خدا تعالیٰ اس مشکل دور سے بچائے 3 مہینے بعد جس کا نتیجہ طلاق پر ختم ہو. ایسے ہی چونکہ پھر وہ ڈیمانڈ، پھر چونکہ آپ نے بنیاد ہی اس کی ہے ہندوانہ رسم ہے. یہ ایک مثال میں نے شادی سے دی. جی شادی سے لے کر نکاح، نکاح سے لے کر طلاق، طلاق سے لے کر وراثت. آج آپ کی وراثت میں قرآن کا پورا رکوع پڑھیں یوصیکم اللہ فی اولادکم سے، عورت کے حصے ان رشتوں کے ساتھ ساتھ برابر ایسے ہی بیان ہوئے جیسے مردوں کے. آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کو کون سا حصہ ملتا ہے؟ خواتین کی شادی نہیں ہوتی، لوگ حصہ دینے کی نیت سے ان کی شادیاں ہی نہیں کرواتے. یہ 2 مثالیں میں نے اس لیے چونکہ ان میں سے ہر ایک مستقل موضوع ہے. ایسے ہی رسم و رواج جاہلیت کے، ہندوانہ رسومات، جاہلانہ رسومات، قبائلی روایات کے نام پر، کلچر کے نام پر، رواج کے نام پر، یہ وہ تیسری چیز ہے جو ناسور بن چکی ہے.
اور امت مسلمہ میں پوری دنیا میں نہ انہیں وحدت کی طرف جانے دیتی ہے، اور وہ جو جتنی بدنامیاں ہیں ساری اسلام کے کھاتے میں، چونکہ ہر ناپاک رواج کو ہم نے اسلامی روایات کے نام سے اسے مسلمان کرنے کی ناپاک جسارت اور کوشش کی، ایسے ہی نتیجتاً نام اسلام کا بدنام، حقیقت میں یا وہ ہندوانہ رسم ہوگی، یا وہ جاہلانہ رسم ہوگی، یا وہ مشرکانہ رسم ہوگی، لیکن ہم چونکہ مسلمان کہلاتے ہیں، اس ہمیں لیے اس ہر کو شے کو جو برقع ہے وہ اسلام کے پہلانے کا شوق ہے، نتیجتاً ان کی وہ خرابیاں صرف لیبل بنانے سے تو نہیں بدل سکتی۔ ایسے تو یہ 3 بنیادی اسباب ہیں جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا جسد پارا زخمی ہے ہے، اور اس وقت ہمارے لیے یہ مسائل ناسور بن چکے ہیں۔ علامہ صاحب، کچھ عرصہ پہلے اسی سے آپ کی یہ جو 3 آپ نے بڑی وجوہات بیان کی ہیں، اس میں سے 2 کا تعلق ایک واقعے سے بھی ہے جو گزشتہ کچھ عرصہ پہلے آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا کہ پاکستان کے ایک علاقے کے اندر ایک خاتون کو سر عام گولی ماری گئی اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے اپنی مرضی کے ساتھ شادی کی تھی، اور ساتھ میں اس کے شوہر کو بھی ماری گئی۔ شوہر کی جو ویڈیو ہے وہ اس طرح سے سامنے نہیں آ سکی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے شوہر کو بھی ماری گئی تھی۔ اور یہ جو ابھی آپ نے 3 وجوہات بیان کی ہے، اس میں عصبیت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رسم و رواج اور جاہلانہ طریقے ہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی یہ جو کچھ عرصہ پہلے انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اندر ہمیں یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل آپ نے بہت بجا اشارہ فرمایا۔ دیکھیں، یہی ایک بنیادی چیز ہے، قتل ناحق کو آپ عنوان دے رہے ہیں غیرت کا۔ ایک انسان کی جان لینے کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے قبائلی رسم و رواج کے نام پر، ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر قانون ہے، جہاں پر قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ یہ بات ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ہاں قانون بھی بکتا ہے، ایسے ہی انصاف بھی بکتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ قانون فقط اس مکڑی کے جالے کی طرح ہے جس میں کمزور پھنس جاتا ہے اور زوراور اسے چیر پھاڑ کے آگے نکل جاتا ہے، درست۔ وہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن ان تمام تر خرابیوں کے باوجود کسی مہذب معاشرے میں یہ افراد کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن کیا ہے کہ قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں، جو سب سے بڑا جرم ہے جس کے بارے میں فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک بے گناہ کی جان لی یعنی ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ آج اس انسان کی جان لینا ہمارے لیے کتنا آسان ہو چکا، کس بنیاد پر؟ غیرت کے نام پر، قبائلی روایات کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر۔ یہی تو وہ جاہلانہ رسمیں تھیں جنہیں مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے معاشرے میں آپ نے حق کا علم بلند کیا۔ درست۔ انہی جاہلانہ رسومات کو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بچی مجھے پسند نہیں تو اسے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دو۔ آج وہ جاہلانہ رسم تھی کہ بولنے سے پہلے زندہ درگور کر دو، یہ جوان کر کے اسے 19 کے قریب بندے کھڑے ہو کر ان کے سامنے گولیاں ماری جاتی ہیں۔ کسی ایک کو حیا نہیں آتی، کسی ایک کو شرم نہیں آتی کہ کیا میرا رسول، میرا پیغمبر، میرا قرآن، میرا دین مجھے اس طرح کسی کو ایگزیکیوٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے؟ ہم اس کی طرف نہیں جاتے کہ غلط کون ہے صحیح کون ہے، بالکل صحیح۔ ہم اس تفصیلات میں بھی بالکل اس وقت نہیں جاتے۔ سمپل سا سوال ہے، اگر ہر بندہ جس کو ظالم سمجھے اور ہر جگہ اپنے آپ کو حق سمجھے، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر بازار میں خود ہی بدلے چکانے لگ جائے، خود ہی فیصلے کرنے لگ جائے، تو ہماری گلیوں میں سوائے قتل و غارت گری اور لڑائی جھگڑوں کے کچھ رہ جائے گا؟ بالکل ایسے ہی۔ کیا آپ ہر بندے کو یہ حق دیتے ہیں کہ چونکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تو میں کھڑے ہو کر یہاں پر اس کا انصاف کا فیصلہ خود میں کروں گا، جج میں بنوں گا؟ لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، کرائمز ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، لیکن ہر مجرم کو سزا دینا کیا یہ گلی کوچوں میں رہنے والے افراد کا یا جرگے کے نام پر بننے والے ان قبائلی سردار کا جو خود اکثر الا ماشاء اللہ اکثر خود کرپٹ ہوتے ہیں،
اکثر خود مجرم ہوتے ہیں ایسے ہی اور وہ اپنے آپ کو ہر قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. یہ وہی جاہلانہ چیز تھی نا کہ خود فرعون بنے بیٹھے ہیں, خود جو چاہیں کریں, ان کی زندگی کے رنگ اور ہیں, وہ جاگیردار, وہ وڈیرا, وہ سرمایہ دار, وہ ہر شے سے اباو ہے, ہر لا سے, ہر قانون سے اباو ہے. جتنی بھی اس کی قبائلی رسم و روایات کا اطلاق ہے وہ کسی غریب مسکین پر ہوتا ہے. ایسے ہی تو کون کسی کو حق دیتا ہے کہ وہ قانون کہاں گیا؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا موجودہ ماڈرن سوسائٹی اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ ایسے. لیکن ظلم کیا ہے کہ ہم اسے اس ظلم کو ٹائٹل اور عنوان اور لیبل اتنا اعلیٰ شاندار دے دیتے ہیں کہ جو ذہنی طور پر معذور اور ذہنی طور پر پراگندہ ہیں یا دین سے ناواقف ہیں, وہ اس ٹائٹل کے تحت اس ظلم کو بھی حق سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں. کبھی غیرت کا نام دیتے ہیں, کبھی اسے کوئی عنوان دیتے ہیں, کبھی اسے روایات کا نام دیتے ہیں, کبھی اسے اپنے معاشرتی اقدار کا نام دیتے ہیں. کیا ان ٹائٹل کے تحت آپ جرم کی حقیقت کو بدل کر اسے انصاف بنا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. یہی وہ بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, سورہ مائدہ میں آیت نمبر 104 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, جب انہیں کہا جائے کہ آؤ جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں دیا, جو انہوں نے تمہارے لیے اتارے, یعنی گائیڈنس, نظام زندگی. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, وہ کہتے تھے آپ کی کیا ضرورت ہے, ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج ہیں ہمارے پاس, ہماری ٹریڈیشن ہے, ہمارا کلچر ہے. یہ وہ مشرکوں کا جواب تھا جو پیغمبروں کو دیتے تھے, حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا. قرآن نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, تم ان باپ داداؤں کو میرے پیغمبروں اور میرے نازل کردہ حکم کے مقابلے میں پیش کرتے ہو, اس کلچر کو, اس رواج کو جن کے بارے میں لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, نہ وہ کچھ جانتے تھے نہ وہ صاحب ہدایت تھے. تم ان لوگوں کو اس کلچر کو اور رواج اور اقدار کے نام پر میرے پیغمبر اور میرے نظام کے مقابلے پیش کرتے ہو. آج ایگزیکٹلی ہم پھر اسی طرف جا رہے ہیں. بالکل اسی طرح کا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. اور علامہ صاحب وہی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کے تلے روندی تھی, لیکن آج بھی ہمیں عصر حاضر کے اندر یہ چیز نظر آ رہی ہے. ہم بالکل پروگرام کے آخر کے اندر ہیں. میں چاہوں گا کہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہے. نوجوان نسل جو ہے یہ کسی بھی قوم کے مستقبل کی ضمانت ہوا کرتی ہے. اس وقت جو مسلمان نوجوان ہے اس کو کس طرح کے فکری اور عملی بحرانوں کا سامنا ہے, اور اس زبوحالی کے دور کے اندر امت مسلمہ کی لیڈرشپ کا جو کردار ہے ہمارے نوجوان کس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی پستی سے نکل کر, زوال سے نکل کر بلندیوں کی طرف جو ہیں وہ رواں دواں ہو سکیں. یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے. آپ یقین کریں گزشتہ دنوں میں نوٹنگہم میں ایک پروگرام میں گیا تو یہ میں نے کئی جگہ اس بات کو کوٹ کیا. صحیح. ریسنٹلی ہوا تو وہاں پر ہمارے کے پروگرام کے بعد جو علماء آئے تھے اس میں شریک ہوئے, ان کے ساتھ مجلس ہوئی. تو میں نے ایک سے پوچھا آپ کہاں کام کرتے ہیں, کیا مصروفیت ہے؟ فرمایا میں پریزن میں امام ہوں. میں نے پوچھا کون سے پریزن میں؟ عموماً 1 2 3 ان کی اسپیسیفائڈ ایریاز ہوتے ہیں. انہوں نے کہا میرا کام کسی پریزن کے حوالے سے اسپیسیفک نہیں ہے, میں ایج وائز 8 سے 18 سال کے بچوں کو ڈیل کرتا ہوں. 8 سے 18 سال 8 سے 18 سال کے بچے, صحیح. یہ میرا ایریا ہے. میرے ذہن میں پہلے یہ تھا کہ برطانیہ میں صرف برطانیہ کی مثال پیش کروں کہ ہماری آبادی اور پاپولیشن تو 4% ہے سوسائٹی میں, لیکن جیلوں میں ہماری پریزنٹیشن 21 سے 22% ہے, جو کہ ہماری سوسائٹی میں پریزنس کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے. صحیح. پہلے صرف نوجوان جاتے تھے, اب ہماری بچیاں بھی جاتی ہیں. تو میرے ذہن میں تو وہی تھا کہ 21 سے 22% یعنی اپنی آبادی سے 4 گنا زیادہ اگر ہم نے ترقی کی ہے تو نہ وہ سائنس میں, نہ ٹیکنالوجی میں, نہ کسی ایجاد میں. اگر ہم نے ترقی کی اور ہم نے سرپاس کی ہے تو ہم نے جرائم کی دنیا میں 4 گنا زیادہ اپنی حیثیت سے جمپ لگایا. وہ ایک بڑی پریشان کل اور ہمارے لیے شرمندگی کا فگر تھا. جو انہوں نے بتایا اس سے میری حیرانگی اور شرمندگی کی انتہا نہ رہی اور پریشانی کی. اس نے کہا 22% کو روتے ہیں, 8 سے 18 سال کے بچوں کا ریشو 44% ہے. 44%. یہ وہ ینگ جوان, یہ وہ خون, یہ وہ بچے, یہ وہ آپ کا مستقبل ہے جن کی پریزنٹیشن جیلوں میں 44% ہو گئی ہے.
وہ 8 سے 18 سال کی 8 سے 18 اس ایج کو جو اصل میں کریم ہے، جو اصل میں آپ کی شناخت ہے، جہاں جو اس نے اصل میں mold آپ کا ہونا ہے۔ مستقبل ہے، آج ہم اپنے نوجوانوں سے غافل ہیں، ان کے مستقبل سے غافل ہیں، دنیا داری میں، اور وہ چیزیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، عصبیت کے افریط میں ڈوبے ہوئے ہیں، نسل پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور دنیا داری میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ جو علم سے ہمیں انہیں بہرہ مند کرنے کے بجائے ہم نے انہیں یہ افریط اور یہ ناسور دیے، نتیجتاً وہ ڈرگ میں، وہ گینگ میں، وہ جرموں میں اور کرمینلٹی کے ساتھ وہ جیلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور پوری امت مسلمہ اور ہمارے معاشرے کے لیے شرم اور عار کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم سارے اس میں مجرم ہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی اس سے بری ذمہ نہیں سمجھتا۔ صحیح۔ ہم نے وہ کام نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو ناسور تھے سوسائٹی کے، ان کے خلاف ہمیں علم جہاد بلند کرنا چاہیے تھا، ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے تھی۔ ان ناسوروں کے بجائے نوجوانوں کو علم کا راستہ دکھانا تھا کہ اگر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں آپ کو یہ سہولتیں میسر نہیں، یہاں تو دنیا کے علم کے ٹاپ یونیورسٹیاں ہیں، اسلامی ورلڈ کی کوئی ٹاپ 10 یونیورسٹی نہیں، کوئی ٹاپ 20 بھی نہیں، یہاں تو ہے۔ آپ یہاں کے علم سے اپنے آپ کو بہرہ مند کریں، علم کی روشنی سے، سائنس سے، ٹیکنالوجی سے، اخلاق، کردار اسلام سے لیں، علم یہاں سے لیں۔ لیکن افسوس کہ آج میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ہم نے بہت غفلت برتی ہے۔ اس طبقے پر توجہ کرنا آج سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ غفلت ہمیں آنے والے مستقبل کو مزید تاریک کر کے چھوڑے گی۔ اور علامہ صاحب، اس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو ہمیں اس سوسائٹی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جو کسی مذہب کے بغیر، کسی فرقہ واریت کے بغیر، کسی نسل کے بغیر ہر کسی کو موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ طب کے اندر آگے جائے، وہ سیاست کے اندر آگے جائے، وہ معاشرت کے اندر آگے جائے، وہ اقتصادیات کے میدان کے اندر آگے جائے، وہ کسی شہر کا میئر بنے، وہ کسی ملک کا وزیر اعظم بنے، وہ کسی علاقے کا کونسلر بنے، ہر کسی کے لیے جو ہے مواقع موجود ہیں۔ میرا اس پروگرام میں آپ سے آخری سوال یہ ہے علامہ صاحب کہ اگر امت مسلمہ نے اپنی اسی بلندی کو چھونا ہے تو وہ کون سا پہلا کام ہے جو اسے کرنا پڑے گا، جو اس کو ذبوحالی کی تاریکیوں سے نکال کر اسی عرفہ جو ہے مقام کے اوپر لے جائے جو کبھی مسلمانوں کا مقدر ہوا کرتی تھی؟ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو جو ارباب اختیار ہیں، اقتدار ہیں، ان کو اس ایمبیگوٹی سے نکلنا ہوگا، ان کو اسلام کے ساتھ سچی لوائلٹی شو کرنی ہوگی، اور اخلاص کے ساتھ اسلام کے اس بنیادی نظام کو جو انسانیوں کے لیے خیر کا پیغام ہے اپنے معاشرے میں نافذ کر کے لوگوں کو بنیادی حقوق دینے ہوں گے، اور جس مکسچر کو بنا کر کہ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، صرف اپنے مفاد، اپنے ذاتی جائیداد اور اپنے تعیش کی زندگی کے لیے اقتدار حاصل کرتے ہیں، اس بےہودگی کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ اس غداری سے نکلنا ہوگا۔ معاشرے میں 3 چیزوں کے خلاف جہاد کرنا ہوگا: نسل پرستی کے خلاف جہاد، فرقہ واریت کے خلاف جہاد، صحیح، اور جاہلانہ رسومات کو کلچر، رواج کے نام پر جو خوبصورت لیبل لگائے گئے ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں، ان کے خلاف جہاد۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہاں اس معاشرے میں یقیناً ایسے لوگ ہیں، کونسلر بنے، میئر بنے، منسٹر بنے، اچھی پوسٹوں پر ہیں، یہ ہمارے لیے فخر ہیں، لیکن اوورآل ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، اور ان چیزوں کو اس طرح ٹیکل کر کے ہی ہم اپنے اگلے سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کی گفتگو نے ہمیں ایک نئی راہ دی۔ ناظرین، یقیناً ہمارے مسائل گمبھیر ہیں لیکن اس کا حل ممکن ہے، اور ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت عطا کرے کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک ہو جائیں، اپنے اجتماعی مسائل جو ہیں ان کو اجتماعی حل کی طرف لے کر جائیں، اور امت مسلمہ وہ کھویا ہوا مقام حاصل کرے جس کی وہ حقدار ہے۔ اسی موضوع کے ساتھ اور اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان رضوان ارشد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔